खुदावंद मुबारक हो इसलिए कि उसने मेरी मिन्नत की आवाज सुन ली। खुदावंद मेरी कुव्वत और मेरी सिपर है, मेरे दिल ने उस पर तवक्कुल किया है और मुझे मदद मिली है। इसीलिए मेरा दिल निहायत शादमान है और मैं गीत गाकर उसकी सिताइश करूंगा। आए मेरे बेटे, मेरी बातों पर तवज्जो कर, मेरे कलाम पर कान लगा, उसको अपनी आंख से ओझल ना होने दे, उसको अपने दिल में रख, अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा वही है। कलाम जिंदगी प्रोग्राम देखने वाले भाई बहनों, दोस्तों, साथियों, हम मिलकर इस प्रोग्राम में खुदा के प्यार की शुक्रगुजारी किया करते हैं और अपने आप को याद दिलाते हैं, अपने दिलों को ये बात याद दिलाते हैं कि खुदा हमें प्यार करता है, खुदा हमारे लिए बहुत बड़े बड़े काम करना चाहता है। हम भूल जाते हैं, याद नहीं रहता, और फिर बजाय इसके कि हम खुदा को मौका दें, उस पर भरोसा करें, उसका सहारा लें, हम ऐसी ऐसी बातों में उलझ जाते हैं कि फिर उसके बाद फिक्रें हमारी ज़िंदगी पर कब्जा कर लेती हैं। मेरी दुआ ये है कि इस प्रोग्राम को देखते देखते फिक्रों के बादल छट जाएं और ज़िंदगी में से खुदा की शुक्रगुजारी की खुशबू आने लगे। आप ऐसा चाहते हैं? ऐसा ही खुदा चाहता है। आप कलाम जिंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं। मेरी दुआ यह है कि खुदावंद आज हमें कुछ ऐसी बातें दिखा दे जो इन आंखों से दिखाई नहीं देती, मगर वो दिखा देता है। खुदा इंसान पर ऐसा रहम कर देता है कि उसे अपने दिल का हाल दिखाई दे जाए। खुदा का शुक्र है, इंसान इबादत करता है, खुदा की तरह तरह से इबादत करते हैं। जिस तरह से भी आप इबादत करते हैं आपको मालूम है, खुदा जानता है। जिस जगह इबादत करते हैं वो भी जगह खुदा को मालूम है। जहां भी खुदा की इबादत होती है उस जगह की इज्जत होती है, बड़ी इज्जत होती है, होनी चाहिए। लेकिन एक और जगह है जहां खुदा चाहता है उसकी इबादत की जाए और उसके लिए लिखा है उसकी बड़ी हिफाजत करनी चाहिए। वो जगह इंसान का दिल है। अगर दिल खुदा का इबादत खाना नहीं है तो फिर जो कुछ हम करें, बड़े दुख की बात है ये, जो कुछ भी चाहे हम कर लें वो सब रखे का रखा रह जाता है, उससे कोई फल पैदा नहीं होता, अंदर ही कोई खुशी नहीं होती, अपने आप को ही तसल्ली नहीं होती। आज खुदा के कलाम में से जो बातें पढ़ी जाएंगी, मेरी दुआ यह है कि मुझ पर और सब देखने वालों और सुनने वालों पर खुदा की ये रहमत हो जाए, ये मेहरबानी और दया हो जाए कि हमारी अंदर की आंख खुल जाए और हमें अपने अंदर का हाल दिखाई दे जाए। अंदर का इबादत खाना हमें नजर आ जाए कि वहां उसकी कितनी इज्जत है और वहां हम उसकी कितनी हिफाजत करते हैं, ये दिखाई दे जाए। देखो, खुदा के कलाम में खुदा ने इस बात को जाहिर किया। मैं आपको खुदा के कलाम में से कुछ जगहों से पढ़ के सुनाऊंगा। यशायाह नबी की किताब
اور اس کا 29واں باب، اس میں یہ لکھا ہے، خداوند فرماتا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا یہ خدا کی بات ہے، اس لیے اسے اچھی طرح سننا، دل کے کان سے سننا، تو پھر آنکھ کھلے گی، پھر کچھ دکھائی دے گا، جب دکھائی دے گا تو پھر خدا کچھ کرے گا، اور پھر دکھ دور ہو جائے گا، اور پھر دیکھنا دل کے اندر کس قسم کی عبادت شروع ہوگی۔ خداوند فرماتا ہے یہ لوگ زبان سے میری نزدیکی چاہتے ہیں، ہونٹوں سے میری تعظیم کرتے ہیں، میرا آدر کرتے ہیں، ہونٹوں سے، منہ سے، لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں، دل مجھ سے دور ہیں، زبان سے میری نزدیکی چاہتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اس کی قربت چاہتے ہیں، اس کے نکٹ آنا چاہتے ہیں۔ بڑی پیاری بات ہے، یہ بڑی پیاری خواہش ہے، یہ پیاس ہے، بھوک ہے آتما کی، یہ تو خدا کی ایک دات ہے، اس کی ایک مہربانی ہے۔ لیکن دیکھو حال کیا ہوا ہے، زبان سے میری نزدیکی چاہتے ہیں، ہونٹوں سے میری تعظیم کرتے ہیں، لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہے۔ وہ عبادت خانہ جہاں خداوند آنا چاہتا ہے تاکہ ہم اس کی حضوری محسوس کر کے اندر اس کی آرادھنا کر سکیں، وہ دروازہ بند ہے اس کے لیے۔ یا خدا کے کلام میں پھر سے دیکھو کیا ہے، کیسے ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور خدا کی آنکھوں میں جیسے دھول ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں عبادت کر کے۔ ایسا لکھا ہے، جب تم میرے حضور آ کر، یہ یسعیاہ نبی کی معرفت خدا کا کلام پہنچا ہے، یسعیاہ نبی کی کتاب ہے، اس کا پہلا باب ہے، اور میں 12ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں۔ جب تم میرے حضور آ کر میرے دیدار کے طالب ہوتے ہو، دیکھنا چاہتے ہو مجھے، میرے درشن کرنا چاہتے ہو، جب تم میرے حضور آ کر میرے دیدار کے طالب ہوتے ہو، تو کون تم سے یہ چاہتا ہے کہ میری بارگاہوں کو روندو؟ آئندہ کو باطل ہدیے نہ لانا، کوئی ضرورت نہیں مجھے تمہارے ہدیوں کی اور تمہارے چندوں کی اور تمہارے پیسے کی، مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ خداوند فرماتا ہے بخور سے مجھے نفرت ہے، یہ جو جلاتے ہیں خوشبو، کہتا مجھے اس سے نفرت ہوتی ہے۔ آئندہ کو باطل ہدیے نہ لانا، بخور سے مجھے نفرت ہے، نئے چاند اور سبت اور عیدی جماعت سے بھی، کیونکہ مجھ میں بد کرداری کے ساتھ عید کی برداشت نہیں۔ میرے دل کو تمہارے نئے چاندوں اور تمہاری مقررہ عیدوں سے نفرت ہے، وہ مجھ پر بار ہیں، مجھ پر بوجھ ہیں، یہ چیزیں میں ان کی برداشت نہیں کر سکتا۔ جب تم اپنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو میں تم سے آنکھ پھیر لوں گا، ہاں جب تم دعا پر دعا کرو گے تو میں نہ سنوں گا۔ تمہارے ہاتھ تو خون آلودہ ہیں، تمہارے ہاتھوں میں تو خون لگا ہوا ہے، دوسروں کا، معصوموں کا، بے قصوروں کا خون لگا ہوا ہے۔ اپنے آپ کو دھو، اپنے آپ کو پاک کرو، اپنے برے کاموں کو میری آنکھوں کے سامنے سے دور کرو، بدفعلی سے باز آؤ، گندے کاموں سے باز آؤ، چھوڑ دو انہیں، نیکی کاری سیکھو، انصاف کے طالب ہو، مظلوموں کی مدد کرو، یتیموں کی فریاد رسی کرو، یتیم فریاد کرتے تم سنو، پہنچو ان تک، کچھ کرو ان کے لیے، بیواؤں کے حامی ہو، جو بیوہ ہو گئی ان سے کہو بیٹی نہ ڈر، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرا باپ ہوں، میں تیرا بھائی ہوں، ان کے حامی اور ان کے مددگار ہو جاؤ، یہ کرو۔ ان عبادتوں سے مجھے کوئی خوشی نہیں ہے، یہ سب کچھ جو تم کرتے ہو اس سے مجھے نفرت ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ بد کرداری کے ساتھ مجھے یہ بات برداشت نہیں ہے۔ میرے دل کو تمہارے نئے چاندوں اور تمہاری مقررہ عیدوں سے نفرت ہے، وہ مجھ پر بار ہیں، میں ان کی برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھ میں بد کرداری کے ساتھ عید کی برداشت نہیں۔ یہ جو خوشیاں تم مناتے ہو مجھے ان سے کوئی خوشی نہیں، یہ خدا کا کلام ہے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے، خداوند فرماتا ہے یہ سب کچھ تو تم کر رہے ہو، زبان سے نزدیکی چاہتے ہو، ہونٹوں سے میری تعظیم کرتے ہو، بڑائی کرتے ہو،
دل تمہارے مجھ سے دور ہیں، اور اس دوری کا ثبوت یہ ہے، یہ اظہار ہے اس بیماری کا۔ ہائے ہائے، خدا مجھ پر رحم کرے، خدا مجھ پر رحم کرے۔ کتنا اچھا ہو اگر کسی کو اپنے من کا مندر دکھائی دے جائے، اندر کا عبادت خانہ دکھائی دے جائے۔ یہ جو خلوت خانہ خاص اسی کے لیے ہے، جہاں اس کی بادشاہت اور حکومت اور سکونت ہونی چاہیے، وہ نظر آ جائے، وہ ہے اصل عبادت خانہ۔ اس کے لیے کہا گیا تو اپنے دل کی خوب حفاظت کر۔ زندگی کا سرچشمہ یہی ہے، یہیں سے زندگی پھوٹ نکلتی ہے، پھر روحانی زندگی، آتمک جیون یہیں سے بہ نکلے گا۔ اور اگر یہاں دروازہ بند ہے اور خدا کی حضوری یہاں نہیں ہے، تو پھر ہر بات کے لیے لاچاری اور مجبوری ہی ہوگی۔ جہاں حضوری نہیں ہے وہاں ہر طرح کی بدکاری ہے اور ہر طرح کی بیماری ہے اور بے حد لاچاری اور مجبوری ہے۔ یہ سچ ہے، یہ خدا کا کہنا ہے، اور خدا مجھ پر اور آپ پر رحم کرے۔ عبادت کرنے والے بھائی بہنوں، آرادھنا کرنے والے میرے بھائیوں اور بہنوں، دیکھو مندر کا کیا حال ہے، دیکھو عبادت خانے میں کیا ہو رہا ہے۔ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ انسان کے اندر خدا کے لیے ایک مخالفت ہے۔ ہم عبادت کرتے ہیں اس کی، لیکن اس کی مرضی سے سخت نفرت ہے ہمیں۔ زبان سے عبادت کرتے ہیں، دل اور اپنے خیالوں اور کاموں سے اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ ہے بیماری، یہ بیماری ہے۔ ہم مانتے نہیں اس کو، پہچانتے نہیں۔ جیسے کینسر کی بیماری پتہ بھی نہیں لگتی، آخر میں جا کے پتہ لگتی ہے جب یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ کچھ دن رہ گئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وقت آئے جانے کا، اچھا ہو کہ آنکھ کھل جائے اور ہم دیکھ سکیں کہ اس گھر میں، دل کے گھر میں کون رہتا ہے۔ اگر وہ اس دل کے گھر میں رہتا ہے تو پھر یہاں سے جانے کے بعد اس کے گھر میں جگہ ہے، یہاں سے جانے کے بعد پھر ہم اس کے گھر میں رہیں گے۔ یہی تو بات ہے جو خدا یسوع مسیح نے کہی ہے، میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ کہاں؟ باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں۔ تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ خدا کا کلام ہے۔ تو دیکھو تو اس دل میں کون رہتا ہے، یہ کس کا گھر ہے، کس کی حکومت ہے، کس کا اختیار ہے، کس کی مرضی پوری ہوتی ہے، یہ دیکھنا چاہیے اندر۔ یہاں ہے صحیح عبادت، یہاں ہے صحیح رفاقت خدا کے ساتھ، سنگت۔ باقی تو سب یہ تو خدا ہی آپ کو بتائے گا، وہی آپ کو سمجھ دے گا، تب آپ خود ہی فیصلہ کرو گے کہ باقی ہے کیا۔ نفرت ہے ایک، ذرا دیکھو خدا کے کلام میں بتایا گیا کس قسم کی نفرت ہے انسان کے اندر خدا کے کلام سے۔ یرمیہ نبی کی کتاب اور اس کا 9واں باب، اور میں دوسری آیت سے پڑھوں گا۔ یرمیہ نبی کی کتاب اور اس کا 9واں باب، اور میں دوسری آیت سے پڑھتا ہوں، ذرا دیکھیے۔ اچھا ہو اگر آپ خود خدا کا کلام پڑھیں، بائبل پڑھیں۔ میں تو ہمیشہ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو بائبل بھیج دوں گا، آپ خود پڑھنا۔ دیکھو کیا حال ہوتا ہے جب دل دور ہوتا ہے۔ ہوتے تو ہم عبادت گھر میں، سر تو ہمارا اس کے سامنے جھکا ہوا ہوتا ہے، لیکن ہمارا دل اس کے حضور جھکنے کو تیار نہیں ہوتا۔ ہماری یہی خواہش رہتی ساری دنیا کے لوگ میرے سامنے جھک جائیں۔ خدا کا خادم، خدا کا بندہ رو رہا ہے اس بات کے لیے۔ یرمیہ نبی، کاش میرے لیے بیابان میں مسافر خانہ ہوتا، تاکہ میں اپنی قوم کو چھوڑ دیتا، ان میں نکل جاتا، کیونکہ وہ سب بدکار اور دغاباز جماعت ہیں، اپنی زبان کو ناراستی کی کمان بناتے ہیں، ملک میں زوراور ہو گئے ہیں، لیکن راستی کے لیے نہیں،
اچھے کاموں کے لیے طاقت نہیں ان میں، برائی سے برائی تک بڑھتے جاتے ہیں اور مجھ کو نہیں جانتے۔ خداوند فرماتا ہے ہر ایک اپنے ہمسائے سے ہوشیار رہے۔ ہائے ہائے، پڑوسی تو رشتہ داروں سے زیادہ ہوا کرتے۔ جب لوگ کہیں جاتے تو اپنے پڑوس والوں کو کہہ جاتے ہیں کہ ہم تھوڑے دنوں کے لیے جا رہے ہیں، ہمارے بچے یہاں ہیں، ذرا دھیان رکھنا۔ وہ کہتے ہیں آپ فکر نہ کریں، ہمارے بھی تو ہیں یہ بچے، ہماری بچوں کی طرح ہیں۔ ایک یہ رشتہ ہے۔ اور یہاں یہ بتایا گیا اپنے ہمسائے سے، ہر ایک اپنے پڑوسی سے ہوشیار رہے۔ ایسا وقت آ گیا ہے تم کسی بھائی پر اعتماد نہ کرو، بھائی پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ ہر ایک بھائی دغا بازی سے دوسرے کی جگہ لے لے گا۔ سگے بھائی کو مروا دیتا پیسے دے کے زمین کے ٹکڑے کے لیے۔ ہر ایک ہمسایہ غیبت کرتا پھرے گا، ایک دوسرے کی برائی کریں گے پیٹھ پیچھے۔ ہر ایک ہمسائے کو اپنے ہمسائے کو فریب دے گا اور سچ نہ بولے گا۔ یہ پڑوسیوں میں ہو رہا ہے۔ انہوں نے اپنی زبان کو جھوٹ بولنا سکھایا ہے اور بدکرداری میں جان فشانی کرتے ہیں، بڑی محنت کر کے برے کام کرتے ہیں۔ برے کام کرنے آسان تھوڑی ہیں، اپنی جان گھیرنی پڑتی ہے، جان پر کھیل کے لوگ برے کام کرتے ہیں۔ تیرا مسکن فریب کے درمیان ہے، خداوند فرماتا ہے۔ اب یہ دیکھیے، فریب ہی سے وہ مجھ کو جاننے سے انکار کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں ان کے قریب آ جاؤں، وہ مجھے جاننا نہیں چاہتے، کیونکہ اگر مجھے جان گئے تو پھر پہچان جائیں گے کہ جس راستے پہ چل رہے ہیں، جس میں مسرور ہیں، خوش ہیں، کامیاب ہیں اور مغرور ہیں، پھر انہیں وہ راستہ دکھائی دے جائے گا اور اس راستے سے نفرت ہو جائے گی، چھوڑنا پڑ جائے گا بہت کچھ۔ اس لیے مجھ کو جاننے سے انکار کرتے ہیں۔ جو کچھ سمجھ لیا بس وہی کافی ہے، جو کچھ کسی نے بتا دیا وہ کافی ہے۔ ارے مجھے جانو، پہچانو، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے جانو۔ یہی یرمیہ 5ویں باب کی 3 آیت۔ آپ کے پاس بائبل تو یرمیہ کی کتاب کھلی رکھی اپنے سامنے۔ 5ویں باب کی 3 آیت میں لکھا ہے انہوں نے واپس آنے سے انکار کیا ہے۔ میں بلا رہا ہوں انہیں، واپس آنے سے انکار کیا ہے، ہم نہیں آتے۔ وہ کہتا لوٹ آؤ، آ جاؤ میرے پاس، میں نے تمہارا فدیہ دیا ہے، میں نے اپنی محبت کو ظاہر کیا ہے تم پر، آ جاؤ میرے پاس، اپنے گناہوں سمیت میرے پاس آؤ۔ انکار کر دیتے ہیں۔ پھر دیکھو 6 باب اور اس کی 16ویں آیت میں کیا لکھا ہے۔ یہی یرمیہ نبی کی کتاب اور 6 باب اور اس کی 16ویں آیت، یہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے، پھر سے سنو۔ خداوند یوں فرماتا، راستوں پر کھڑے ہو اور دیکھو اور پرانے راستوں کی بابت پوچھو کہ اچھی راہ کہاں ہے، چھوڑ دی ہم نے وہ راستے۔ کہتا پتہ کرو ہمارے بزرگوں نے کیسی خوشی حاصل کی تھی، وہ کیا زمانہ تھا جب ہم ایک دوسرے پر اعتبار کر سکتے تھے، وہ کیسا وقت تھا جب ہم ایک دوسرے سے محبت رکھ سکتے تھے، ایک دوسرے کو معاف کر سکتے تھے۔ وہ کہاں گئی باتیں، وہ کیا ہو گیا، ہم لٹ گئے، ہم برباد ہو گئے، ہمارا سب کچھ جاتا رہا۔ کیوں؟ ہمارے دل خدا سے دور ہیں، ہم اس کے پاس آنے سے انکار کرتے ہیں۔ خداوند یوں فرماتا، راستوں پر کھڑے ہو، دیکھو اور پرانے راستوں کی بابت پوچھو کہ اچھی راہ کہاں ہے۔ ڈھونڈو، معلوم کرو کہ راستہ ہے کون سا، اسی پر چلو اور تمہاری جان راحت پائے گی، چین آ جائے گا اس راستے پہ چل کے۔ پتہ کرو وہ راستہ کون سا ہے۔ پر انہوں نے کہا ہم اس پر نہیں چلیں گے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم بڑے خوش ہیں، ہم بہت خوش ہیں، ہمیں کسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ ذرا دیکھو یسایہ نبی کی کتاب کا 66واں باب، یسایہ نبی کی کتاب اس کا 66واں باب، اور اس میں دیکھو کیا بات لکھی ہے۔ ہاں انہوں نے اپنی اپنی راہیں چن لی اور ان کے دل ان کی نفرتی چیزوں سے مسرور ہیں۔ یہ وہ راستہ ہے جس پہ نفرتی چیزیں ہیں، نفرت کرنے والی جن چیزوں سے خدا کو نفرت ہے، اس راستے پہ ہم چلتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں جن سے خدا کو نفرت ہے۔
نفرتی چیزیں ہیں، وہ نفرت کی باتیں ہیں، گھناؤنی باتیں ہیں، خدا کو ان سے کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ تو کہتا انہوں نے اپنی اپنی راہیں چن لی ہیں کہ مجھے اس راستے پہ چل کے خوشی ہوئے گی، مجھے اس راستے پہ چل کے آرام ملے گا، مجھے وہاں ترقی مل جائے گی۔ اپنی اپنی راہیں چن لی اور ان کے دل ان کی نفرتی چیزوں سے مسرور ہے۔ کہاں تو خدا کی عبادت کا سرور ہوتا ہے، ایک نشہ ہوتا ہے اس کی نزدیکی کا، اور کہاں یہ بری چیزوں کا سرور، کہاں سے اٹھا کے اور کہاں پٹک دیا ہے گناہ نے۔ لیکن یہ دکھائی نہیں دیتا، ہمیں تو دنیا کی چیزیں دکھائی دیتی، جن چیزوں سے فائدہ ہو رہا ہے، ساری دنیا جیسا کرتی ہے ویسے کرنا چاہیے۔ وہ دیکھو اسے دیکھو، اس نے کتنے پیسے جمع کر لیے، اس کا دیکھو کتنا بڑھیا مکان بن گیا، انہیں دیکھو وہ کس طرح کامیاب ہو رہے ہیں۔ ارے ان کا حال دیکھنا کیا ہوگا، حال بہت برا ہوگا۔ ادھر خدا کی دعوت ہے، خدا کہتا میں تیرے دل میں آنا چاہتا ہوں۔ میرے دل میں آنا چاہتا ہوں، آپ کے دل میں آنا چاہتا ہے، تاکہ دل ہو جائے اس کا مندر، دل بن جائے اس کا عبادت خانہ، دل بن جائے اس کی خوشی کا گھر، ایک سرور ہو دل میں، ایک آنند اور ایک چین ہو۔ یہ چاہتا ہے خدا۔ اگر کوئی میرا بھائی، کوئی میری بہن سچ مچ خدا کی خوشی اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے تو اسے کہو خدا میری آنکھ کھول دے، مجھے اندر کا حال نظر آ جائے، کیونکہ بیماری اندر ہے۔ ہم باہر سے صاف کرتے ہیں اپنے آپ کو، نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، وہ تو باہر سے ہے۔ میں تو ہر صبح نہاتا ہوں، پھر کہتا ہوں خدا کھال میں نے دھو لی، یہ کھال تو میں نے دھو لی، صابن بھی لگایا، سب کچھ کیا، دھو لیا، کھال دھو لی ہے۔ اندر کا حال تو دھو، اندر کا حال تجھے معلوم ہے، چال کیسے دھلے گی؟ یہ ہے وہ بات جو خداوند کہہ رہا ہے۔ کہتا تم عبادت کرتے ہو، آرادھنا کرتے ہو منہ سے، تمہارے دل دور ہے مجھ سے، لیکن میرا دل تمہارے لیے تڑپتا ہے، میری محبت تمہارے لیے بے چین ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں بچا لوں، کیونکہ جو راستہ تم نے چن لیا ہے اس کے لیے خدا کے کلام میں بتایا کہ ایسی راہ بھی ہے جو اچھی معلوم ہوتی ہے، ایک ایسی راہ ہے جو اچھی معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں۔ خداوند کہتا تم نے اپنی اپنی راہیں چن لی ہیں، اور جو کچھ نفرت انگیز گندے گھنونے کام تم اس میں کر رہے اس راستے پر، ان سے تمہیں بڑا مزہ آ رہا ہے، لیکن تمہیں یہ نظر نہیں آ رہا کہ اس مزے کے بعد موت انتظار کر رہی ہے، بربادی انتظار کر رہی ہے، جس کا علاج انسان کے پاس نہیں ہے۔ اس کا پیار تڑپتا ہے خدا کا۔ اس نے قسم کھا کے کہا ہے، قسم کھائی ہے خدا نے، حزقیل نبی کی کتاب میں خدا قسم کھاتا ہے، اس سے بڑا کوئی ہے نہیں، تو وہ اپنی قسم کھاتا اور کہتا مجھے اپنی حیات کی قسم، گناہگار کے مرنے میں مجھے کچھ خوشی نہیں۔ وہ خوشی دینا چاہتا ہے آپ کو اس طرح کہ آپ کے دل کو اپنا گھر بنا لے۔ آپ چاہتے ہیں؟ وہ چاہتا ہے۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ آپ سے بات کرتے کرتے میں یہ بھی دعا کر رہا تھا کہ آئے خداوند کچھ ایسا کر دے کہ ہمیں دکھائی دینے لگے، دکھائی دے جائے اپنے دل کا حال، جہاں تیری حضوری کی ضرورت ہے، جہاں اس بات کی ضرورت ہے کہ تو آ جائے، تو پھر اندھیرا دور ہو جائے گا، روشنی آ جائے گی۔ دیکھو جہاں میں نے یسایہ نبی کی کتاب میں سے آپ کو پڑھ کے سنایا تھا، خداوند کہتا ہے تمہارے ہاتھ خون آلودہ ہیں، خون ہے تمہارے ہاتھوں پر، خون کیے ہیں تم نے، گھنونے کام کیے ہیں۔ اپنے آپ کو پاک کرو
اپنے برے کاموں کو میری آنکھوں کے سامنے سے دور کرو، بدفعلی سے باز آؤ، نیکی کاری سیکھو، نیکی کرنا سیکھو، انصاف کے طالب ہو، مظلوموں کی مدد کرو، یتیموں کی فریاد رسی کرو، سنو ان کی فریاد، بیواؤں کے مددگار بن جاؤ۔ خداوند کہتا کہ تم ایسا نہیں کرتے، بلکہ تمہارے دل مجھ سے دور ہیں اور تمہارے کام ایسے ہیں جن کی وجہ سے میں ادھر دیکھ نہیں سکتا، لیکن میں تمہارا دکھ بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اس لیے کہتا خداوند فرماتا ہے آؤ، یہ اسی یسایہ کی کتاب میں ہے، یسایہ نبی کی کتاب پہلا باب اور 18ویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں۔ اب خداوند فرماتا ہے آؤ، میں نے تمہیں دکھا دیا کہ تم کتنے دور ہو مجھ سے، آؤ، آ جاؤ۔ کیسی پیاری دعوت ہے، آؤ آؤ ہم باہم حجت کریں، میرے ساتھ بات کرو، کوئی سوال ہو کرو مجھ سے۔ خداوند فرماتا ہے اگرچہ تمہارے گناہ قرمزی ہوں، خون کی طرح لال ہیں تمہارے گناہ، وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے، اجلے ہوں گے۔ ہر چند ارغوانی ہو تو بھی وہ اون کی مانند اجلے ہو جائیں گے۔ اگرچہ تمہارے گناہ قرمزی ہوں تو وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے۔ کہاں خون کے ہاتھ اور برف کی طرح سفید، صاف ستھرے، اون کی طرح اجلے۔ خداوند کہتا کہ ایک دفعہ اپنے آپ کو میرے ہاتھ میں دو۔ خدا نے ہمارے گناہوں کی معافی اور ان کے دھوئے جانے کا انتظام خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے کیا ہے۔ وہ ہے جو کہتا میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ میں گناہگاروں کو ڈھونڈنے اور بچانے کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں۔ ایک دفعہ آپ اپنی زندگی میں اسے موقع دے کر دیکھیے، اسے دل میں آنے دو، پھر دیکھو خدا کی محبت کا کیسا معجزہ اور چمتکار آپ کے دل میں ہوگا اور ہوتا رہے گا۔ آج کا دن بڑا مبارک ہے۔ خدا کرے میری اور آپ کی آنکھیں کھل جائیں، ہمارے دل کا دروازہ اس کے لیے کھل جائے، اور پھر آسمان کھل جائے گا اور برکتوں کی بارش ہوگی آپ کی زندگی میں۔ لے لو۔ آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی۔